औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम के गलत तर्जमे और उनकी निशानदेही हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है और इसी मौजू पर दूसरी वीडियो आपके सामने पेश है। कुरान हकीम के गलत तर्जमे क्यों किए गए, कुरान हकीम के गलत तर्जमों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई और कुरान हकीम के गलत तर्जमे की बुनियादी वजह क्या है, यही सवालात और इसके जवाबात मैं आपके सामने तारीख से रखने लगा हूँ। और 3 हवाला जात इसमें हैं, जिसमें सबसे पहला जो ख़ास तौर पर मैं बयान करना चाहूँगा और जिससे मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया, वो जनाब डॉक्टर ऑफ रिलीजन सैयद अहसन ज़ैदी साहब हैं, जिनकी अहसनुल तबीर किताब कुरान हकीम पर और कुरान का तर्जमा भी है उसमें, और उसमें कुछ तशरीह भी है। मुकम्मल तो नहीं है लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी मुख्तसर तशरीह और बहुत अच्छे तरीके से की है। उसके अलावा जनाब तर्जमान अल कुरान जो कुरान का तर्जमा किया गया, ये जनाब अबू अल कलाम आज़ाद साहब हैं और ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनका लक़ब ही अबू अल कलाम यानी कलाम का बाबा करार दिया गया था। तीसरे जनाब परवेज़ साहब हैं कि जिनकी किताब मुकाम हदीस और लुगात अल कुरान और कुरानी फ़ैसले, उनसे मैं आपके सामने कुछ हवाला जात पेश करूँगा। तो चलिए गुफ्तगू की जानब चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरी वीडियो जो है, आप अगर कुरान से मोहब्बत रखते हैं, कुरान के इल्म से लगन रखते हैं, तो इसको ख़ुद भी देखिए मुकम्मल और आगे भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करता हूँ। जनाब अबू अल कलाम आज़ाद साहब लिखते हैं कि वो असबाब और असरात के जिनसे कुरान की हकीकत छुपाई गई और कुरान फ़हमी का पस्त मयार कायम हुआ, वो असल में कुरान के मुतालब और मानी जो थे उसकी पस्ती थी। यानी कुरान के मानी और मुतालब जो थे, कुरान के मतलब थे, उनको तब्दील ऐसे तरीके से किया गया कि आला की बजाय पस्त जो है उसको चुना गया और उसको इख्तियार किया गया। और ये जो चुना हुआ तरीका था ये भी ख़ुद साख्ता था, अपना बनाया हुआ था। उसके आगे फिर वो लिखते हैं कि सहाबा यानी अव्वल दौर से, पहली सदी से कुरान हकीम का ये सिलसिला जो चला, वो कहते हैं कि हर मुसन्नफ़ जो कोई किताब लिखता है वो अपने माहौल, अपने आबो हवा का उस पर बहुत असर होता है, उसकी ज़हनी अप्रोच पर, उसकी ज़हनी सोच पर। इस्लाम की इब्तदाई सदियों से मौजूदा ज़माने तक, यानी वो अपनी बात कर रहे हैं जनाब अबू अल कलाम आज़ाद साहब, कि वो कहते हैं कुरान की इब्तदाई दौर से लेके मौजूदा दौर तक जितने भी मुफस्सिरीन गुज़रे हैं, हर आने वाला मुफस्सर जो बाद में आया वो पहले वाले मुफस्सर से पस्त होता था, अक़ल में, सोच में, इल्म में और अपनी तफसीर बयान करने में। और ये तफसीर कुरान की और कुरान का तर्जमा तनज़्ज़ुली का, पस्ती का शिकार होता रहा। वो आगे लिखते हैं कि अगर यहाँ से यानी मेरे दौर से शुरू करें और ऊपर की तरफ जाएं तो ये आला होता जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये पस्त होता जाएगा। आगे लिखते हैं कि ये सूरत हाल मुसलमानों के दिमागी तनज़्ज़ुल की कुदरती नतीजा था, यानी कि मुसलमानों की जो दिमागी तनज़्ज़ुल, दिमागी पस्ती थी, ये उसकी वजह से बना। फिर वो आगे लिखते हैं कि जब मुसलमानों ने देखा कि वो कुरान की बुलंदियों का साथ नहीं दे सकते, तो फिर उन्होंने चाहा कि वो कुरान को अपनी सतह पर ले आएँ और उन्होंने कुरान हकीम को बुलंदियों से पस्तियों पर ले आए और उसको अपनी सतह के मुताबिक करने की कोशिश की। तवज्जो और गौर फरमाएं कि मुसलमानों ने जो कुरान का हाल किया वो उनके अपनी दिमागी तनज़्ज़ुली की वजह से था। यानी मुसलमानों ने अपने दिमाग, अपने अक़ल, अपनी सोच, अपने क़यास पर भरोसा किया और कुरान जहाँ से समझना चाहिए था, कुरान जहाँ से लेना चाहिए था, कुरान को जहाँ से इख्तियार करना चाहिए था, वहाँ से मुसलमानों ने छोड़ दिया। और इसी छोड़ने की वजह से मुसलमानों की तर्जुमा कुरान और मुसलमानों की तफसीर कुरान तनज़्ज़ुली का शिकार होती गई। आगे वो लिखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कुरान को उसकी हकीकी शक्ल में और हकीकी मकसद में देखें, तो फिर जो पीछे कुरान पर असरात और अहदों के, दौरों के जो वो तक़रीबात हुई हैं, हमको उन सब को हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम कुरान की हकीकत को कुरान के सफ़हों में तलाश करेंगे।
تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو اللہ نے بڑا سادہ اور قدرتی انداز میں بھیجا تھا، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بناوٹی اپنی بنائی ہوئی چیزیں قرآن پر فٹ کیں اور اپنی بناوٹ کو قرآن کو اپنی بناوٹ کے مطابق بنانے کے لیے زور لگایا۔ یہاں وہ امام فخر الدین رازی کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر جو لکھی اس میں بھی یہ بہت اہتمام کیا کہ اپنی بناوٹ کو قرآن پر فٹ کر دیا جائے، لیکن چونکہ یہ بناوٹ قرآن کے لیے تھی ہی نہیں، اس لیے یہ قرآن پر فٹ نہ آئی اور معاملہ جو ہے وہ الجھتا چلا گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو نسبت تھی زبان کی، اس پر بحثوں کے انبار لگا دیے گئے، اور اسی انبار کی وجہ سے قرآن حکیم کی کوئی ایک بات ایک نہ رہی بلکہ وہ بحثوں کا مجموعہ بنتی چلی گئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن ہو یا کوئی اور کتاب ہو، وہ صاحب کتاب سے ہی سمجھی جائے گی۔ تو عہد رسول میں صحابہ نے قرآن رسول سے سنا، قرآن رسول سے پوچھا، قرآن رسول سے سمجھا، اور بعد والوں نے صحابہ سے لیا، لیکن وہ آگے لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ تب بنا جب لوگوں نے اپنی سوچ اور اپنی قیاس اور اپنی رائے کو قرآن کی تفسیر بنانا شروع کر دیا، اور پیچھے جو سابق تھے یعنی خلفاء یہ صحابہ کرام تھے، جنہوں نے رسول سے بیان کیا، جنہوں نے رسول سے سنا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے قیاس کو قرآن حکیم کی تفسیر میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ بات مزید خراب ہوتی گئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو نو مسلم یعنی نئے نئے ہونے والے مسلمان یہودی تھے، ان کے جو قصے تھے اسرائیلیات، یعنی انہوں نے جو قصے اور خرافات تھیں قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بیان کی، اور انہوں ان تفسیروں کو، ان قصوں کو، ان روایات کو جو یہودی پہلے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، ان نو مسلم لوگوں کی جو قصے کہانیاں تھیں وہ قرآن کی تفسیر میں کثرت سے استعمال ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ محققین نے اس کو چھانٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ قصے اور کہانیاں یہ ایسے تھے جیسے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک جسم میں چیز سرایت کر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے تفسیر کا جو جسم تھا نا، اس میں یہ اسرائیلی قصے اور کہانیاں سرایت کر چکی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو صحابہ کی روایات سے تغافل برتا گیا، یعنی غفلت کی گئی کہ ان روایات کو نہیں لیا گیا، دوسری طرف اپنی خود ساختہ تفسیر جو ہے اس کو قرآن میں فٹ کر دیا گیا، اس سے بات مزید بگڑتی چلی گئی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک مرکز اور ایک مقصد ہے جو مسلمانوں کو سمجھ نہ آیا۔ حقیقت یہ تھی کہ قرآن کی ساری تعلیم اسی مرکز اور اسی مقصد کے گرد گھومتی تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس لیے بھی معاملہ خراب ہوا۔ دوسرا آگے لکھتے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والے مفسر نے اپنے سے پہلے والے مفسروں کو سامنے رکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا گیا، تو اس سے یہ ہوا کہ بجائے قرآن حکیم کے حقیقی مطالب یا بیان بات ہوتی یا کسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی یا کسی غلطی کو دور کیا جاتا، اس میں مزید غلطیاں ایڈ ہوتی گئیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اگر ایک بات کی تفسیر میں مختلف قول ملیں گے تو ان میں سب سے زیادہ جو بے محل اور کمزور قول ہوگا اکثریت اسی قول کو اختیار کرے گی، اور جو اعلیٰ اور بہترین قول ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں سب سے جو خراب کام ہے وہ ہے تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر نہ کی جائے، بلکہ اپنی سوچ کو، اپنی ذہن کو ایسا فٹ کیا جائے کہ قرآن کی بات لگے وہ، قرآن کا حکم لگے وہ، اور اس تفسیر بالرائے نے بھی بہت بڑی آفت مچائی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے فرقوں کی آپس میں مخالفتیں شروع ہوئیں تو پھر مسلمانوں کے فرقوں میں کلامیہ مذاہب پیدا ہو گئے، اور ہر مذہب کے مناظر نے یہ چاہا کہ وہ اپنے مذہب کی تائید قرآن سے دکھا دے۔ اس نے یہ فکر نہیں کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ قرآن کے مطلب کو کھینچ تان کر جیسے بھی ہو وہ اپنے مذہب کی تائید میں دکھا دے۔ اور اس کے آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ
صوفیوں کی انہوں نے ذکر کیا کہ صوفیوں نے اپنے اسرار اور باطن کو قرآن سے ڈھونڈنے کے لیے زور لگایا اور اس کو بحثوں کا مجموعہ بنا لیا۔ پھر انہوں نے سائنس کی بات کی کہ سائنس اور یہ جو بعد میں منطق ہے، فلسفہ ہے، ایسے لوگوں نے اپنی اپنی چیزوں کو قرآن سے دکھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن کی حقیقی تعلیم سے دور کرتا چلا گیا۔ یہاں پر جو جناب پرویز صاحب ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں حوالہ جات دیے ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں انہوں نے یہ کہا کہ جب مسلمان سلطنتوں نے قرآن حکیم کی تفسیریں، تاریخیں لکھیں، قرآن حکیم کے مطالب تراجم لکھے اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، تو ان لکھنے والوں میں اکثریت جو لوگ تھے وہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ اور اس دور کی جتنی تصنیفیں ہیں اگر ان کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ان میں بھی اکثریت عجمی لوگوں کی تصنیفیں ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کام خاص طور پر خلافت عباسیہ میں بہت زیادہ ہوا، تو اس سے پھر ہوا یہ کہ جو قرآن کا اصلی مطلب اور مفہوم تھا وہ چھپتا چلا گیا، اور اس میں فلسفہ اور منطق نے اپنا مقام بنایا، اور بہت ہی زیادہ یہ معاملہ کھینچا گیا، اور پھر اصل میں جو فلسفہ اور منطق تھا اسی کو قرآن کی تفسیر، اسی کے لحاظ سے قرآن کے ترجمے شروع ہوئے۔ اور اگر اس کے بعد آئیں تو جناب احسن زیدی صاحب جو احسن التعبیر جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس پر بڑی وضاحت سے بڑی کھل کے بات کی ہے، 3 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اور میں نے سب سے آخر میں جناب احسن زیدی صاحب کو اس لیے رکھا کہ بنیادی طور پر میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن حکیم کے صحیح ترجمے اور قرآن حکیم کی تعلیم کا خصوصی دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ نظارہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار یہ کتاب احسن التعبیر کو لازماً مطالعہ کیجیے گا۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو یہ کتب خانوں میں نہ ملے تو آپ میرے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس کی PDF بھی مہیا کر سکتا ہوں اور اس کو ہارڈ کاپی میں بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھا وہ مختصر نظارہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن بنیادی طور پر یہ جو آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی، ان سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جتنی بھی گفتگو کی، اس میں بنیادی طور پر بات یہ نکلی کہ قرآن حکیم جو تھا وہ بلند اور اعلیٰ تھا، مسلمانوں کی دماغی، عقلی، فہمی سطح سے قرآن بلند تھا۔ تو اب مسلمان تو وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو اپنی پستی کے برابر لانے کے لیے قرآن کو نیچے اتار لیا، صحابہ کی روایات کو چھوڑ دیا گیا، اپنی خود ساختہ تفسیر جو ہے وہ شروع کر دی گئی، فلسفہ اور منطق قرآن کی تفسیر کا جز بنا دیے گئے، قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا گیا بلکہ قرآن کو تاریخوں، تفسیروں اور اسرائیلی قصے کہانیوں سے جو یہودیوں کے بیان کردہ تھے ان سے سنا گیا، سمجھا گیا۔ اس طرح قرآن حکیم کی جو حقیقت ہے، قرآن حکیم کی جو تعلیم ہے وہ چھپتی چلی گئی۔ بنیادی طور پر قرآن حکیم کے الفاظ تو وہی رہے، لیکن قرآن کے ترجمے، معنی، مطالب، یہ سب کے سب یکسر تبدیل ہوتے گئے۔ تو جناب اعلیٰ یہ تھا وہ یہ علمی اور تحقیقی خاکہ جو آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہاں پر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں جو بنیادی کردار جس چیز کا ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کا، قرآن حکیم کی ساری تعلیم کا جو ستیہ ناش کیا گیا ترجموں میں، اس کی بنیادی وجہ لغت ہے۔ اس لیے کہ لغت ہی وہ چیز ہے، یہ جو میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ان سب کو مضبوط کرنے والی، ان سب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والی چیز ہی لغت ہے۔ جہاں ایک ایک لفظ کے 10 معنی، 20 معنی، 30 معنی، 50 معنی تک لکھ دیے گئے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ وہ سب معنی ایک حقیقت نہیں ہوتے، یا مختلف ایک ہی چیز کی حالتیں نہیں ہوتی، اس میں متضاد ترین معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جب لغت اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں جس لفظ کا معنی بادشاہ لکھا ہوا ہے اسی لفظ کا معنی غلام بھی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، لفظ مولا اٹھا کے دیکھیں، لفظ مولا کا معنی مالک بھی لکھا ہے، لفظ مولا کا معنی غلام بھی لکھا ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اور کوئی کتاب ملے نہ ملے، لیکن آپ کو اگر تاریخ فقہ اسلامی ملے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں جا بجا لفظ مولا کا معنی جو ہے وہ غلام کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اودھم مچا
صرف لغت کی وجہ سے کہ ہر لفظ کا بنیادی اور حقیقی معنی غائب کر دیا گیا، ہر لفظ کے 10 20 30 50 ترجمے کر دیے گئے کہ اب جو ترجمہ آپ چاہیں اٹھائیں اور قرآن میں لگا لیں اور قرآن کو اپنی مرضی کی طرف موڑ لیں۔ یہاں سوال یہ ہے، اور ان سب ترجموں کو باطل کرنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ قرآن حکیم کے اگر ایک لفظ کے 10 معنی ہیں اور وہ قرآن حکیم کا وہ لفظ قرآن میں 5 بار آیا ہے، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اب ہم کس وحی سے یہ فیصلہ کریں گے کہ قرآن حکیم کے ان 10 ترجموں میں سے یہ 5 مقامات پر کون سا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ کہنا بھی وہی چاہتا ہے۔ اور اب اگر جواب میں آپ کو کوئی یہ کہے کہ سرکار ہم آیت کی ترکیب دیکھیں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے تو اس کے مطابق ترجمہ کریں گے، تو سرکار یہ سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اتنا ہی قابل ہوتا تو پھر کتاب سے پہلے اللہ اپنا حبیب نہ بھیجتا، اور 23 سال اللہ کا حبیب صحابہ کے سامنے اس کتاب کی تعلیم نہ دیتا۔ آپ تو عربی پڑھ کر سیکھتے ہیں، صحابی ماں کے پیٹ سے آنے کے چند مہینوں بعد اس عربی کو گھر میں بولنا شروع کر دیتے تھے، لیکن وہ عربی مادری طور پر جاننے کے باوجود نبی کے محتاج تھے کہ قرآن کی آیات کو نبی سے سمجھے۔ بھائی جب صحابی جو مادری طور پر عربی تھے، جب وہ نہیں نبی کے سمجھانے کے بغیر وہ نہیں سمجھ پائے، تو آپ مدرسے میں پڑھ کر کیسے سمجھ جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کا منشا کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ان 10 لفظوں میں سے کس وحی سے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں اللہ کا منشا یہی ہے؟ اصل میں بھائی یہ صرف اور صرف وہی بات ہے جو ابو الکلام آزاد نے کہی کہ ہم قرآن کی بلندیوں کا ساتھ نہیں دے پائے تو ہم نے اپنی پستیوں کے برابر قرآن کو اتار لیا، اور ہم نے قرآن کو وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنے عقائد کی تائید میں دکھلانے کے لیے کھینچنا تاننا شروع کر دیا۔ ہم نے قرآن کو اتنا کھینچا کہ ہم نے ایک ایک لفظ سے 50 معنی نکال دیے، سب معنی متضاد اور سب معنی ہی ہم نے حق مان لیے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ مولا کا معنی بھی، یعنی کہ مولا کا معنی مالک بھی کر دیا، مولا کا معنی بادشاہ بھی کر دیا، مولا کا معنی غلام بھی کر دیا۔ تو بھائی یہ متضاد چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم قرآن کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں لغت کے اس کام کو ہٹانا ہوگا جس میں ایک لفظ کے 5 10 20 30 ترجمے مانے گئے ہیں۔ کسی بھی لفظ کا بنیادی اور مصدری جو معنی ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کی جتنی حالتیں بدلتی جائیں، اس حالتوں میں وہ بنیادی اور مصدری معنی اپنے ساتھ ساتھ لازماً رہتا ہے، اور وہ غائب کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی تو پھر قرآن کے ترجمے بھی سمجھ میں آئیں گے، قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی بھی ہوگی، اور پھر ہم کو حقیقت حال کا پتہ بھی چلے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں قرآن حکیم کے الفاظ جہاں پر ترجمہ غلط ہوگا اس کو سامنے رکھ کر پھر میں آپ کو مترجمین کے ترجموں سے دکھاؤں گا کہ غلط ترجمہ کہاں کیا گیا ہے اور صحیح ترجمہ کہاں پر آ کر مجبوراً کیا ہے انہوں نے، یا ان کے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ سے بے ساختہ ہو گیا ہے نہ چاہنے کے باوجود۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔